रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में ईरान इसराइल जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल, ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक एक करके जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात से आप देखने वालों को आगाह करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स को ईरान बॉर्डर पे क्यों तैनात किया गया है, पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों हाई अलर्ट है, इसराइल की तरफ से क्या पाकिस्तान को कोई ख़तरा है, क्या इसराइल इस ईरान जंग में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एडवेंचर कर सकता है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की ईरानी बॉर्डर पर तैनाती के हवाले से जो अहम डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ इसी प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और फिर ईरान को इसराइल के साथ उधार करना क्यों महंगा पड़ा है, इस पर भी बात करेंगे, बड़ी अहम डिटेल्स हैं। और फिर इसराइली जासूस एजेंसी मुसाद के जासूसों ने ईरान को कैसे धोखा दिया, ईरान के अंदर जाके कैसे कार्रवाई की, तो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, हैपनिंग्स हैं पिछले चंद घंटों की, जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप तमाम देखने वालों ने हौसला रखना है। डिटेल कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि मैं कोई एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हैपनिंग्स की तफसीलात तक ही इक्तफ़ा करूंगा और आपको अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि इसराइल ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के 5000 ज़ायरीन ईरान में फंस गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का, उसकी तरफ से ये एडवाइज़री जारी की गई है कि पाकिस्तानी ईरान और इराक़ का सफ़र ना करें, और जो ज़ायरीन इराक़ या ईरान में फंस चुके हैं वो पाकिस्तानी कमीशन के साथ, मिशन के साथ रब्ता करें ताकि उनके मसले का हल किया जा सके। दूसरा नाज़रीन, जो अहम डेवलपमेंट हुई है, ईरान की दरख्वास्त पे अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है। रशिया की तरफ से इसराइल के हमले की मज़म्मत की गई है और रूस की तरफ से कहा गया है कि ये जो हमला है जो इसराइल की तरफ से ईरान पे किया गया है, इसकी मज़म्मत भी करते हैं और इस हमले से आलमी अमन को ख़तरा लाहक है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइल की तरफ से भी जो स्ट्राइक ईरान पे की गई, उस स्ट्राइक के बाद अब इसराइल का एक और स्टेटमेंट सामने आया है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो ऑपरेशन है राइजिंग लायन, ये जितने दिन भी जारी रखना मकसूद होगा जब तक इसराइल का ईरान से जो ख़तरा है, यानी नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमें जो ईरान से ख़तरा है, जब तक उस ख़तरे का हम ख़ात्मा नहीं कर लेंगे, हमारा ये ऑपरेशन ईरान के ख़िलाफ़ किसी दिन, किसी महीने, किसी हफ्ते की कैद के बगैर जारी रहेगा। यानी इसराइल ने इस ऑपरेशन को एक लंबी जंग का नाम दे दिया है। तो इस जंग के नतीजे में नाज़रीन, अब हुआ ये है कि आलमी सतह पर जो तेल की कीमतें हैं, तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को ये पेशकश की गई है, अब न जाने ये पेशकश है या फिर ये वार्निंग है। अल्फाज के लबादे में वार्निंग भी तो दी जाती है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि आने वाले जो इसराइली हमले हैं ईरान पे, वो बड़े ख़तरनाक हैं, खौफनाक हैं, हलाकत खेज़ हैं, तो ईरान को मुआहिदा कर लेना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान के पास एटम बम नहीं है। अब नाज़रीन आ जाते हैं, जो मुसाद इसराइल की जासूस एजेंसी ने जो एतराफ़ किया है कि उनके जासूसों ने इसराइल के अंदर जाके कार्रवाई की है। और ये नाज़रीन, इसराइली जासूसों की कार्रवाई वैसे ही है जैसे चंद रोज़ पहले या एक हफ़्ता पहले यूक्रेन की तरफ से रशिया में जो ड्रोन स्ट्राइक की गई, वही फार्मूला इसराइल की एजेंसियों ने, इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। यानी यूक्रेन ने एक तवील अरसे तक जो ख़ुदकुश ड्रोन्स थे, उन्हें एक तरीके से ईरान में, अपना रूस में स्मगल किया
اور پھر مقررہ وقت پہ ان خودکش ڈرونز کو جو ہے چلا کے استعمال کر کے یوکرائن نے روس کے اوپر جو ہے وہ اسٹرائک کر دی، ڈرونز کی اسٹرائک کر دی۔ اب جو رپورٹ ہو رہا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں، اس میں اسرائیل کی موساد ایجنسی نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ہماری 50 ٹیمیں ایران میں موجود ہیں، خفیہ 50 ٹیمیں، جن میں اسرائیلی اور ایرانی لوگ شامل ہیں، اور ان کا مشن یہ ہے کہ جو بیلسٹک میزائل جو کہ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جلد خون کا بدلہ خون، اور کمنگ سون کا جو بینر ہے وہ ایرانی ٹی وی کی سکرین پہ لہرا دیا گیا ہے، چلا دیا گیا ہے، آن ایئر کر دیا گیا ہے کہ جلد ایران اسرائیل سے اس حملے کا بدلہ لے گا، اور جیسے میں نے کہا کہ خون کا بدلہ خون ہوگا۔ لیکن اسرائیلی ایجنسی موساد یہ کہتی ہے کہ اس جاسوس 50 ٹیموں کو جو خفیہ مشن دیا گیا ہے، اس میں بیلسٹک میزائل کی جو ڈپلائمنٹ ہے ایران کی، اس میں خلل ڈالنا ہے، اور ڈرون کے ذریعے ود ان ایران سٹرائکس کرنی ہے، اور اس میں کوئی 1300 سے زائد لوکل آپریٹر بھی شامل ہیں۔ یہ اسرائیلی ایجنسی نے کنفرم کیا ہے اور اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی کیسے یا موساد خفیہ ایجنسی کے جاسوس کیسے ایران میں جا سکتے ہیں؟ تو ناظرین، یہ شک و شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل تو شاید نہ جا سکیں، اسرائیلی کو ایران تک رسائی نہ ہو، لیکن جو اہم ایرانی جو سائٹس تھیں جس پر اسرائیل نے آج اٹیک کیا، ان حساس مقامات کی درست جو معلومات جو انٹیلیجنس اسرائیل نے حاصل کی تھیں، ریل ٹائم انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں، یہ معلومات جو را کے جاسوس ایران میں ہیں، مختلف انویسٹر کی صورت میں، مختلف اور دیگر کاروباری یا تاجروں کی صورت میں، ان کی طرف سے یہ معلومات، یہ شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پورا نیٹ ورک وہاں پہ را کا بنا کے ان سائٹ سے متعلق سینسٹیو انسٹالیشن سے متعلق انفارمیشن جو ہے را کے ذریعے اسرائیلی ایجنسی را کے ساتھ موساد کے ساتھ شیئر کی گئی۔ تو یہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن ہوئی ہیں اسرائیلی ایجنسی موساد تک۔ اب ناظرین، اسرائیلی حملے کے بعد ایران کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں یہ کہا گیا، نقصان کا جائزہ لیا گیا اور کہا گیا کہ اسرائیل کو سبق آموز جواب دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، جو میں نے تھم نیل پہ لکھا کہ اسرائیل سے ادھار کرنا ایران کو مہنگا پڑ گیا۔ اب کیسے مہنگا پڑا؟ ایران نے ویسے کوئی ادھار یا قرضہ اسرائیل سے نہیں لے رکھا۔ یہاں پہ ہوا ناظرین یہ ہے کہ ایران پر جب حملے کی رپورٹس آ رہی تھیں اسرائیل کی طرف سے، اور ایران یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تیار ہیں، ہمارا جواب بڑا ڈیسائسو ہوگا، اب بھی ایران یہ کہہ رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسرائیل نے آج صبح یا رات کی تاریکی میں جو حملہ کیا ایران پہ، اس کا فوری طور پہ جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ جیسے پاکستان نے 6 اور 7 مئی کی رات انڈیا نے پاکستان پہ اسٹرائک کی، ایئر اسٹرائک کی، پاکستان نے ادھار نہیں رکھا انڈیا کا، پاکستان نے وہ قرض اسی وقت انڈیا کے ساتھ چکتا کر دیا۔ اب یہ جو میں نے کہا نا کہ ایران کو اسرائیل سے ادھار کرنا مہنگا پڑ گیا، جب ناظرین میں اس بلاگ کی تیاری کر رہا تھا تو اس وقت یہ ڈیٹیل سامنے آئیں کہ ایران کے چند شہر شیراز اور جو نتنز ہیں، جو جوہری ہتھیاروں کے جو سائٹس ہے، مبینہ طور پہ، میں تو مبینہ طور پہ کہوں گا، تبریز شہر، تیران اور بشر شہر میں ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کی اسٹرائکس جاری تھی۔ اسرائیلی جو خودکش ڈرونز تھے وہ ان شہروں میں آزادانہ طور پہ جو ہے وہ اڑ رہے تھے، فلائی کر رہے تھے۔ تو اگر فوری طور پہ حملہ ہوتا، جیسے میں نے کہا کہ یہی طریقہ جو ہے، یہی جنگی حکمت عملی انڈیا نے پاکستان کے خلاف استعمال کی تھی، لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے کہ پاکستان نے 6 اور 7 مئی کی رات اسی وقت جواب دیا تھا، اگلے دن انڈیا نے ڈرون کے ساتھ سٹرائک کی تھی، لیکن یہاں پہ ایران نے ابھی تک سٹیٹمنٹ موجود ہے، اناؤنسمنٹ ایران کی موجود ہے،
انڈین ٹی وی پہ بھی کمنگ سون کا بینر لہرا دیا گیا ہے, چلا دیا گیا ہے, آن ایئر کر دیا گیا ہے, لیکن جو اسٹرائک اسرائیل نے ایران پہ کی اس کا فوری طور پہ جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے. ویسے ناظرین, میں نے اپنے دوسرے چینل پہ بلاگ میں بتایا تھا کہ ان اسٹرائکس میں اسرائیل نے جو فائٹر جیٹ استعمال کیے F-16I, جہاں پہ میں نے رپورٹ پڑھی ہے F-16 کے ساتھ آگے I بھی لکھا ہوا ہے, F-16I, F-15I, F-35I استعمال کیے ہیں. ویسے میرے حساب سے وہ I شاید غلطی سے لکھا گیا ہے. یہ امریکن جیٹس ہیں F-16, F-15 اور F-35, ان کو اسرائیل نے ایران کے خلاف اسٹرائک کے لیے استعمال کیا. لیکن جو زمینی اہداف کی اسرائیل کی طرف سے جو ایک اینیمیٹڈ ویڈیو جاری کی گئی ہے کہ ہم نے ایسے ایران کے زیر زمین جو جوہری سائٹس تھیں, فیسلٹیز تھی, جن کو ہم نے ٹارگٹ کیا, وہ اس طریقے سے ہم نے نشانہ بنایا. تو اس کے لیے جو بمب استعمال کیا یا جو ہتھیار جنگی اسرائیل نے استعمال کیے, چند روز پہلے یہ رپورٹ چل رہی تھی کہ وہ ہتھیار جو ہیں امریکہ کی طرف سے, US کی طرف سے ایران کو جو ہے وہ دیے گئے تھے. یہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ کیا جا رہا تھا. لیکن ناظرین, ان حالات میں جب ایران کی جوہری فیسلٹیز کو جواز بنا کے اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہے, تو پاکستان نے بھی اپنی فضائیہ کو الرٹ کر دیا ہے. نہ صرف پاکستان کی فضائیہ کو الرٹ کیا گیا ہے بلکہ ایران بارڈر پر بھی تعینات کر دیا گیا ہے. اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی فضائیہ کو ایران کے بارڈر پہ کیوں تعینات کیا؟ اسرائیل کی اسٹرائکس تو ایران میں ہو رہی ہیں, تو کہیں پاکستان کے جوہری جو فیسلٹیز ہے, پاکستان کی جو جوہری ہتھیار ہیں, جو سائٹس ہیں, کہیں وہیں پر اسرائیلی حملے کا, اسٹرائک کا خدشہ تو نہیں؟ تو ناظرین, یہ ایک خواب ضرور ہو سکتا ہے. اگر پاکستان کی سائٹ محفوظ نہیں تو پھر اسرائیل کی سائٹس کہاں پہ ہیں؟ وہ بھی محفوظ نہیں ہوں گی. چاہے جتنا بھی جدید ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا ہے, پاکستان کو پتہ ہے کہ کیسے نمٹنا ہے, لیکن بات یہاں تک پہنچی نہیں ہے. بات یہاں تک پہنچی نہیں ہے. یہ جو پاکستان نے اپنی فضائیہ کو الرٹ کر کے ایران بارڈر پہ تعینات کیا ہے, یہ محض اس وجہ سے, بلکہ دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی شرارت نہ ہو, اسرائیل ایران کی آڑ میں کوئی ایڈونچر نہ کرے, لیکن یہ سوچ بڑی کم پائی جاتی ہے. صرف اس احتیاط کے طور پہ, حفظ ما تقدم کے طور پہ پاکستان کی فضائیہ کو ایران بارڈر پہ تعینات کیا گیا ہے کہ کہیں غلطی سے کوئی میزائل ایران کی طرف سے پاکستان نہ آ جائے. یعنی اسرائیل اسٹرائک ایران پہ کرے, لیکن وہ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان کی حدود میں نہ آ جائے, تو ان میزائل کو مار گرانے کے لیے, نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو پاکستان کی فضائیہ ہے اسے بارڈر پہ تعینات کیا گیا ہے, اس کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے. لیکن فضائیہ کسی بھی صورتحال کے لیے ایران بارڈر کے اوپر مکمل طور پہ تیار رہے گی. اب ناظرین, جو اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, اسرائیل کی طرف سے ایرانی حملے کے خدشے کے امکان پہ اور ایران جواب دے گا. جو ڈرونز کی بات ہو رہی ہے کہ ایران نے ڈرونز اڑائے ہیں اور اسرائیل پہ اٹیک کیا ہے, ایران نے ڈرون سٹرائک کی تردید کر دیا کہ ہماری طرف سے اسرائیل پہ کوئی ڈرون سٹرائک نہیں کی گئی. لیکن ہوا یہ ہے کہ ایرانی حملے کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل کی جو ملٹری سائٹس ہیں, جو انسٹالیشنز ہیں, اس کے قریب جو سویلینز آبادی ہے, اس کو آبادی کو وہاں سے ایویکویٹ کر لیا گیا ہے, خالی کروا لیا گیا ہے گھروں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں جو سائرن ہیں جنگ کے خطرے کے, میزائل سٹرائک کے, وہ سائرن بھی سنے گئے ہیں. اور اسرائیل نے آخری جو چیز رپورٹ ہو رہی ہے کہ دنیا بھر میں اس کے جو اپنے سفارت خانے ہیں, ایران کی طرف سے ان سفارت خانوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, کلوز کر دیا گیا ہے تا حکم ثانی. اب ناظرین, ہمارے پروگرام کا یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے, لیکن پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے جائیں کہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایران پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا,
تو دنیا کے مسلم ممالک مل کے اکٹھے ہو کے اتحاد بنا کے اسرائیل کو اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو ناظرین اس پہ بڑا ایک لاجیکل میرا انالیسز ہے، اس سوال کا جواب میرے پاس کیا ہے، نیکسٹ ویڈیو لاگ میں اس سوال کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ولاگ، ایران اسرائیل جنگ کی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ویڈیو لاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور جانے سے پہلے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو جیسے میں نے کہا پسند آتی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور جو چینل سبسکرائب کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کرنا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔